अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फिजा रियाज। 24 नवंबर की कॉल दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और आज हम जब ये 25 नवंबर को प्रोग्राम कर रहे हैं तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद जाने वाले तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, कंटेनर्स लगाए गए हैं। केपीके से एक बड़ा काफिला जो है वो बुशरा बीबी उसको लीड कर रही है उसकी क़यादत में, और उन्होंने पहुंचना है जी डी चौक इस्लामाबाद में। जबकि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बिल्कुल क्लियर ये बोला है कि जो भी इस्लामाबाद की तरफ रुख करेगा, क्योंकि बेलारूस के सदर मौजूद हैं और अहम MOU साइन होने हैं, तो एक इंटरनेशनल वफ्द के होते हुए जब इंटरनेशनल मीडिया की नजरें पाकिस्तान पर मौजूद है, तब हम कोई भी सिक्योरिटी कोलैप्स नहीं होने देंगे, बल्कि जो भी इस तरफ आएगा उसको सीधा सीधा अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये तो है इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन, जहां पर शेलिंग की जा रही है। पुलिस वाले एहतजाज करने वालों पर शेलिंग कर रहे हैं और वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस के शेल बरसाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो एक लाव लश्कर लेकर चले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तमाम जो लीडरशिप है, जिसमें बुशरा बीबी है, अली अमीन गंडापुर है KPK से, वो फुल ऑन एहतजाज कर रहे हैं। कंटेनर्स को हटाने की कोशिशें की जा रही हैं और अभी जो है वो बार बार लहू गरमाने के लिए बुशरा बीबी खिताब भी कर रही हैं। बुशरा बीबी क्या जोशे खिताबत में फरमा रही हैं, पर्दे में रहते हुए जरा सुनिए। यह जी आपके मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है, तो जो लोग नहीं पहुंचे हैं वो पहुंचे हैं। ऑन दी अदर हैंड अज़मा बुखारी साहिबा पंजाब के अंदर वजीर इत्तलात हैं और वो कभी बल्लू बलराम के नाम से पुकार रही हैं इमरान खान को, कभी फितना कह रही हैं और फिर कह रही हैं फितना रैली की क़यादत जो है वो बुशरा बीबी कर रही हैं। वो क्या कुछ कह रही हैं जरा बोल सकते। अच्छा, ये अज़मा बुखारी साहिबा ने जो अभी गुफ्तगू की है, आई एम श्योर जब ये वापस सुन रही होंगी खुद, जाहिर है वजीर इत्तलात हैं, मीडिया एडवाइजर हैं, कोई ना कोई इनको इन्हीं की कही हुई बातें जब वापस भेजता होगा तो इनको शर्म तो आती होगी कि ये किस किस्म की गुफ्तगू, किस किस्म का लहजा इस्तेमाल कर रही हैं। चले मान लिया PTI वाले बुरे हैं, उनको तमीज नहीं है बात करने की, वो गालम गलोच करते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास तो इक्तदार है, आपके पास तो मैंडेट है, जो आप कहते हैं जिसके पास इक्तदार है, मैंडेट है, उसमें थोड़ा बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए, क्योंकि उन पर तनकीद होगी। उनको तब नहीं याद आया कि वो बाजी मरियम जब वहां पर मौजूद थी हैंडबैग पकड़ के अपनी CM का, तो वो यहां पर पंजाब में लोगों को स्मोक में छोड़ के हुए क्यों चली गई थी, तब तो इनको ये ख्याल नहीं आया। लेकिन अब उन्होंने बाजी बुशरा के शरीयत पे और पर्दा पे, हालांकि इन चीजों को डिस्कस नहीं करना चाहिए, वो बड़ा किसी का जाती फेल है। अगर ये बाल खोल के आती हैं तो फिर हमें तो इन पे भी मुझे लगता है कि कोई ना कोई फिर फतवा जारी हो जाना चाहिए। बट दिस इज नॉट द डिबेट। द डिबेट इज के इस वक्त जो सूरत हाल है पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, जो आसपास रहने वाले हैं वो इससे कितना मुतासर हो रही हैं, इसी से डिस्कशन का आगाज करते हैं। इसार राना साहब, जुल्फिकार राहत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जुल्फिकार राहत साहब, पंजाब हुकूमत ने तो कहते हैं एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है, हर दाखिली खारजी रास्ता बंद, किसी को आने जाने नहीं देना। जो बाराती हैं बेचारे वो कंटेनर्स के साथ अपना फोटोशूट करते रहे हैं। ये सूरत हाल है इस्लामाबाद के अंदर। हुकूमत ने ठीक तरीके से टैकल किया है ये पूरा एहतजाज 24 नवंबर का। ये देख रहे हैं आप, ये बेचारे दूल्हा दुल्हन का फोटोशूट हो रहा है। क्या ही अब इस पे कहें कि वो बेचारों की शादी के अरमान सारे कंटेनर्स में बह गए। वैसे तो कुछ PTI के लोग थे, वो बारात के रूप में जाना चाह रहे थे, बाकायदा उन्होंने गाड़ियां सजाई हुई थी और सरगोदा रोड पे वो पकड़े गए। दूल्हा समेत सारे बाराती थे और वो जा वहां पे रहे थे, लेकिन पुलिस भी देखे ना, पंजाब पुलिस का कारनामा कि उन्होंने फिर भी पकड़ लिया। खैर सही। देखिए फिजा, जो आपने इब्तदाइया में सारी बातें की हैं, इक्तदार की लड़ाई उतनी ही पुरानी है जितनी इंसानी तारीख पुरानी है। हाँ। और ये एक बड़ा बेरहम खेल है। इसमें बाप बेटे को और बेटा बाप को, और इसमें नस्लें मार दी जाती है, पैदा होते बच्चे मार दिए जाते हैं, और इसीलिए तो कहते हैं कि ये बड़ा रुथलेस, बड़ा बेरहम खेल है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर आ जाइए, पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान की जितनी तारीख है, ये लड़ाई उतनी ही पुरानी है। ये कोई ऐसी चंबे वाली बात नहीं है, कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही और वो इस पे बहुत ज्यादा शाम गरीबा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर तारीख पे आप नजर दौड़ाएं तो पाकिस्तान की जितनी तारीख है, ये तमाशे हमने अपनी आंखों के सामने कई दफा देखे। इस पे बुनियादी तौर पे एक वक्त था, कल की बात कर लें, अगर जजा सजा की अगर बात करनी है, गलत और सही की बात करनी है, तो फिर आज 2018 से या 2024 से ये बात नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा पीछे जाऊंगा तो पूरा प्रोग्राम उसकी नजर हो जाएगा। लेकिन 2016 से अगर बात कर लें
تو اس وقت بھی ایک ایسا ہی منظر ہم نے دیکھا, اور اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ ایک شخص کو گرانے کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کا پٹاخہ چلا دیا, معیشت تباہ و برباد ہو گئی, دھرنے دیے جا رہے ہیں, لیکن وہ شخص نواز شریف تھا, اور وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا, اور اس وقت وہ پاپولر ہو رہا تھا. لیکن وہ تو خیر نواز شریف صاحب کا عظیم کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے, کلاڑی کے اوپر پاؤں مارا. آج وہ جس طرح سے نون لیگ جہاں پہنچ گئی ہے اس کے ظاہر جواب دہ وہ خود ہے. ابھی اس کے بعد یہ دوبارہ ری پلے ہوا, اور دوبارہ 2018 کے اندر ہم نے ایک اور پروجیکٹ دیکھا, پروجیکٹ عمران خان. پھر عمران خان کو گھر جاتے ہوئے دیکھا. تو اس کے اندر یہ ایسا رتھلیس سارا پروسیس تھا کہ یہ اس کے اندر آپ اور میں اس وقت بھی اسی طرح کڑتے تھے, عام آدمی اس وقت بھی اسی طرح سفر کرتا تھا, آج بھی ہم اسی طرح ہی کڑ رہے ہیں. اور یہ انسانوں کی خدمت کے نام پہ کھیل کھیلا جاتا ہے, یہ عوام کے نام پہ کھیل کھیلا جاتا ہے, عوام کی بہتری کے نام پہ یہ کھیل کھیلا جاتا ہے, اور پاکستان کی خدمت کے نام پہ یہ کھیل کھیلا جاتا ہے. اور بدقسمتی سے وہی انسان اس کا ایندھن بنتے ہیں, وہی عام آدمی اس میں بیچارہ مارا جاتا ہے, اور وہی عام آدمی کبھی جیلوں کے اندر اور کبھی سزا کاٹ رہا ہے, کبھی سزا کاٹ رہا ہوتا ٹھیک ہو ہے. گیا. تو یہ لڑائی جو ہے یہ بہت پرانی ہے, اور آج اس کی جو نئی ڈومینشن ہے اس کو میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ عمران خان اور فوج کی شاید لڑائی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے. میں اس کو کہتا ہوں یہ نئی سوچ اور پرانی سوچ کی لڑائی ہے. فوج کا قصور یہ ہے کہ وہ پرانی سوچ کے ساتھ کھڑی ہے, اور پرانی سوچ کے وہ لوگ ہیں جو 90 اور 92 سے باہر نہیں نکل رہے, اور جو 2018 اور 20ویں صدی سے آگے سوچ ہی نہیں رہے, جبکہ ووٹر اور سپورٹر اور نوجوان یہ 2025 سے بھی بہت آگے نکل گئے شعور کے لحاظ سے, اور آگے ہر سال کروڑوں کی تعداد میں ووٹرز میں اضافہ ہو رہا ہے. اور وہ نوجوان وہ پرانی سٹیٹس کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں. عمران خان کی سیاست یہ ہے کہ وہ نئی سوچ کو لیڈ کر رہا ہے, اور وہ فیوچر کی پالیٹکس کر رہا ہے. اب سوال یہ کہ اس کو آپ جو مرضی شکل دے دیں, یہ لڑائی یہاں پہ ختم نہیں ہوگی. یہ جو نئی سوچ اور پرانی سوچ کی لڑائی ہے یہ آگے چلے گی. آج کی جو نئی نسل ہے یہ اگلے 35-40 سال تک 50 سال تک ریلیونٹ رہے گی. تو لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نقوی صاحب کے مذاکرات سے یا کسی کے اچھے یا برے کہنے سے یہ معاملہ رک جائے گا, یہ معاملہ آگے بڑھے گا. اس پہ ایک نئے بیانیے کی ضرورت ہے, سارے لوگوں کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. ایبسلیوٹلی سارے لوگوں کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. رانا صاحب, مذاکرات کی یہ دوسرا دور چل رہا ہے جو کہ شروع, آپ کو کیا لگتا ہے کہ بشرا بی بی ڈی چوک پہنچے گی یا اس سے پہلے مذاکرات ہو کے اپنے اپنے گھر کو؟ نہیں, مذاکرات اس لیے تو نہیں ہو رہے کہ خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا. مذاکرات تو یہ ہو رہے ہیں کہ جی آپ ڈی چوک نہ بیٹھیں, روٹ تبدیل کرنا, روٹ تبدیل کر لیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ کسی کو مارنے آئے تو ان کو یار تم میرے نا منہ تے چپیڑا نہ مار, میرے کسون نہ وکھیچ مار لے. بھائی وہ تو احتجاج کرنے آئے, انہوں نے احتجاج کرنے ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اور جو ذوالفقار راحت صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ پہلے بھی ہم نے تماشا دیکھا ہے, عمران خان نے اسی طرح تماشا کیا تھا. تو عمران خان نے پہلے بھی بے ایمانی کے خلاف ہی تماشا کیا تھا, پہلے بھی 4 حلقوں کے اندر لوٹ مار کے اوپر تماشا کیا تھا. اس نے یہ نہیں کیا تھا کہ میرے ایوان فیلڈ جو ہیں انہیں بچایا جائے. تو اگر عمران خان نے یہ تماشا کیا, بھی گئے رانا صاحب, کون ایون فیلڈ کے فلیٹس, اچھا یہ وہ آپ کہہ رہی ہیں, بچ تو نہیں وہ آپ کہہ رہی ہیں بچ گئے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے پوچھو جڑے رہ رہے نے اتنے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. بچنا اگر خالی عمارتوں کا محفوظ رہنا, اچھے چمچم دروازوں کا بچ جانا ہے تو پھر بچ گئے ہیں. لیکن بچنا اگر آپ کی ریپیوٹ کا اور آپ کی عزت کا ہے تو اس پہ کوسچن مارک لگ چکا ہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں عمران خان کو آپ نے بند کرنے کے لیے کیا خود اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری. عمران خان یا اس کے حواری تو آ رہے تھے اسلام آباد ایک خاص جگہ پہ بیٹھنے. آپ نے ایک بند شخص کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کیا, ہوٹل بند کر دیے, ہاسٹلز بند کر دیے, موٹر وے بند کر دیا, میٹرو بند کر دی, گیسٹ ہاؤس بند کر دیے, ریلوے بند کر دی, شادیاں بند کر دی, مارکیٹیں بند کر دی, شادی ہال بند کر دیے, نیٹ بند کر دیے, واٹس ایپ بند کر دیے, ایکس بند کر دیے, وی پی این بند کر دیے, واٹر فلٹر پلانٹ بند کر دیے, جی ٹی روڈ بند کر دیے, موٹر وے. آپ نے تو پورے پاکستان کو بند کر دیا یار. یہ تو اس نے تو, اور آپ کہتے ہیں او جی وہ اندر بیٹھا ہوا, ابھی میں انہیں جو وزراء تھے ان کی وہ سن رہا تھا
کہ جی 2 بندے نہیں نکلے, 80 بندے نکلے. پچھلی بار 250 نکلے تھے اور اس بار 80 نکلے. اب لطیفہ سن لیں ذرا, کیونکہ میرے میتھ کمزور ہے, میری میٹرک میں کمپارٹ تھی, آپ تو مجھے میتھ میں اچھی لگتی ہیں. 80 بندے نکلے اور اسی منہ سے عظما کہہ رہی تھی کہ 70 پولیس والے زخمی ہو گئے. نہیں 100 سے زیادہ ہو گیا. ابھی نقوی صاحب رائے جی صاحب نے کہا کہ 100 پتہ نہیں 20. بھائی میں تو لاسٹ وہ جو عظما صاحبہ کی بات کر رہا ہوں نا, کہ انہوں نے کہا جی 80 بندے نکلے اور 70 پولیس والے زخمی ہو گئے. یار آپ جھوٹ بولیں تو ترتیب ٹھیک کر لیں, مہربانی کریں, ٹھیک ہے نا, کوئی بات نہیں, آپ بولیں رج کے بولیں, جھوٹ بولنا تو اعتراض نہیں, ٹھیک ہے نا, جھوٹ بولنا تو اعتراض نہیں. وہ بھائی اگر میں اگر یہ کہوں مزرا کو کہ آپ جھوٹ نہ بولیں تو پھر تو گونگے ہو گئے, ٹھیک ہے نا, پھر کیا بولیں گے پھر وہ. اگر انہوں نے جس طرح سے ہمارے کل سے شروع ہوئے میں صبح دوپہر شام, جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا آپ نے دوائی لینی ہے صبح دوپہر شام, صبح سے وہ شروع ہوتے ہیں عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان, اور پھر کہتے ہیں عمران خان کی تو گل ہی مک گئی ہے, کوئی بندہ ہی باہر نہیں نکلا. اور بندہ نہیں باہر نکلا تو 40,000 پولیس والے تسی اوتھے کی ویاہ دے پٹاخے چلا لے رکھے تھے. جو آپ نے ربڑ کی گولیاں لی ہوئی ہیں وہ کس لیے لی ہوئی ہیں؟ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کینچے کھیلنے آپ نے ان کے ساتھ. آپ کہہ یہ فلوپ ہو گیا, فلوپ ہو گیا, وہ فلوپ ہو گیا تو بھائی تمہیں خوف کس چیز کا ہے؟ او اسلام آباد, اے لاہور میں آپ نے گلیوں کے آگے رکاوٹیں لگا کے بند کر دیے, اتنا خوف ہے تمہیں؟ نہیں, وہ دکھا تو رہی تھی عظما صاحبہ کی ایک ویڈیو تھی لاہور کے اندر, جب وہ گزر رہی تھی تو وہ کیمرے سے بنا کے, راحت صاحب انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ سب کھلا ہے, کوئی رستہ بند نہیں ہے لاہور کے اندر آنا. صاحب آپ نے عظما بخاری کی وہ دیکھی نہیں؟ عطا تارڑ نے تو اسلام آباد کے اندر بنائی تھی, پولیس والوں کو جوسز تقسیم کیے انہوں نے, اور ان کا مورال بڑا بلند کیا. کیا بات ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کا مورال ڈاؤن نظر آیا. جیسے کہ اور پولیس والے بہت سارے تھے, کچھ پکڑے بھی گئے, 30-40 لوگ تو انہوں نے ورکروں نے پکڑ لیے, پھر ان کو انہوں نے آزاد کیا, اور کنڈیشنل کہا جاتا ہے آزاد کیا. اب یہ لمبی چوڑی نقصانات کی ایک ڈیٹیل ہے جو آئے گی, آنا شروع ہو گئی ہے کہ کئی گاڑیاں جلا دی گئیں, کئی لوگوں کو مارا گیا, ایک پولیس والا شہید بھی ہو گیا ہمارا بھائی. اب دیکھیں وہ گورنمنٹ, نقوی صاحب نے 2 ٹوک کہا تھا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, بھول جائیں. اب گورنمنٹ مذاکرات آفر کر رہی ہے, اور مذاکرات کا دوسرا دور ہو چکا ہے. اب تیسرا دور ہے میرے نالج کے مطابق, جس میں رانا ثناء اللہ, یاس صادق اور محسن نقوی صاحب گورنمنٹ کی طرف سے, اسد کیسر, شبلی, فراز اور گوہر علی خان اپوزیشن کی طرف سے. لیکن یہ سارے کے سارے لوگوں کے پلے کچھ نہیں ہے. یہ کیسی خبر ہے؟ مذاکرات کر رہے ہیں لیکن پلے کسی سے بھی کچھ نہیں. پاور اتھارٹی کس کے پاس؟ اپوزیشن والے حضرات جو ہیں وہ بیچارے کہیں اور رپورٹ کرتے ہیں, یہ حضرات کہیں اور رپورٹ کرتے ہیں, کہیں سے اپروول لیتے ہیں. تو بہرحال آگے فیس چاہیے ہوتے ہیں, اور یہ میچور لوگ ہیں, انہوں نے اٹھا دیے. ایک بات ہے, یہ باوے بڑھاوے اور ووٹ بٹھا دیے, مذاکرات کر رہے ہیں. آپ تک کیا اطلاعات ہے؟ باخبر صحافی ہیں, آپ کے پاس بڑی خبریں ہیں. پی ٹی آئی کتنے لوگ لے کے نکلی ہے؟ دیکھیں جی, پی ٹی آئی کا میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ ابھی پنجاب کے اندر سے وہ رسپانس نہیں ہوا, لاہور سے وہ لوگ نکل کے نہیں پہنچ سکے, اور حماد اظہر صاحب اور میاں اسلم اقبال ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, ان کی آگے پولیٹیکل کیریئر اور عہدوں کے اوپر سوالیہ نشان لگ گئے. آج عامر ڈوگر صاحب, زین قریشی صاحب اور کچھ اور لوگ ہیں جن کے بارے میں بشرا بی بی نے وہاں پہ کہا کہ جی ان کو فارغ کر دیں, اور یہ آج ہو جائیں, کل ہو جائیں, پرسوں ہو جائیں, جو لوگ رضاکارانہ طور پہ گرفتار ہوئے اور جو لوگ پرفارم نہیں کر سکے. لیکن اس پہ صرف بات یہاں ختم نہیں ہوتی. 104 ایم پی ایز ہیں پنجاب کے اندر, لا تعداد ایم این ایز ہیں جو جیتے ہوئے ہیں, جن کو یہ کہتے ہیں 45 والے ہیں, 47 والے نہیں ہیں. تو ان سارے لوگوں کو اپنی پرفارمنس دکھانی چاہیے تھی نا جی. چند لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں, اور وہ آپ سوشل میڈیا کے پی ٹی آئی کے اوپر چلے جائیں, وہاں پہ جو لیڈ کر رہے ہیں, جو لے کے آ رہے ہیں, ان کے نام ہے, جو نہیں آ رہے وہ غائب ہیں, اور کوئی ایم این اے پی اے آپ کو نظر نہیں آ رہا چند لوگوں کے سوا. اور ان ساروں کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے, اور ود نو ٹائم ایکشن ہو رہا ہے. اور جس طرح آپ نے یہ بنیادی سوال کیا کہ کتنے کو لوگ کے پی سے لوگ نکلے ہیں, اور بشرا بی بی نے آج جو بات کی ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے. انہوں نے کہا جی کہ جو پٹھان ہوتے ہیں وہ غیرت مند ہوتے ہیں. تو اس کا اگلا جواب یہ ہوتا ہے کہ پنجابی کیا ہوتے ہیں, کشمیری کیا ہوتے ہیں, گلگت کے لوگ کیا ہوتے ہیں, سندھی کیا ہوتے ہیں, اور خود بھی وہ پنجابی ہے. تو وہ اگر یہ کہہ دیتی ہیں کہ کے پی کے لوگ یا پٹھان بہت زیادہ ہارڈ ورکر ہیں, بڑے کمیٹڈ ہیں خان کے ساتھ, اور باقی لوگ بھی تو یہ انہوں نے بات بالکل ایک سیاسی طور پہ ایک میچورٹی والی بات کی ہے. جیسے پہلے انہوں نے
ایک مہربانی کی تھی جو آج تک پی ٹی آئی بھگت رہی ہے. لوگ تو کہتے ہیں بڑا چکا مار دیا اس نے سعودی عرب والی. وہ بھی آپ نے جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے, کلہاڑی کے اوپر پاؤں مارا ہے. تو یہ بھی ایسی بات انہوں نے کی ہے کہ جس پہ پنجاب کے سارے ورکرز تنقید کر رہے ہیں, لیڈر تنقید کر رہے ہیں, پارٹی کے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی, کہ یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ یہ فیصلہ دے رہی ہیں اور آپ وہاں پہ یہ پورا فتویٰ دے رہی ہیں کہ جی یہ محب وطن ہے, یہ اچھے ہیں, یہ غیرت مند ہے, اور یہ غیرت مند نہیں. میں بے غیرت تو نہیں کہتا, لیکن اس کا مطلب نہیں, اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ غیرت مند ہے اور یہ دوسرے کون ہیں بھائی؟ آپ خود پنجابی ہو اور پنجاب کے لوگوں نے اتنی قربانیاں دی, اتنا ریزسٹ کیا, اور آج نہیں, یہ انگریزوں کے دور سے لے کے ہر دور میں ریزسٹ کیا ہے. اور آج بھی یہ پی ٹی آئی کو رسپونڈ پنجاب نے کیا. پی ٹی آئی اقتدار میں پنجاب سے آئی, سب سے بڑا جلسہ لاہور میں ہوا, پھر جا کے کے پی کے اندر گورنمنٹ ملی, اور کے پی کے اندر تو تیسری دفعہ گورنمنٹ مل رہی ہے. تو کیا وہاں پہ انہوں نے کارنامہ سر انجام دے دیا ہے کہ اس کی بیس کے اوپر پورے پاکستان کے اوپر چھا جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. پنجاب کے لوگوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اعجاز چودھری کون ہے؟ پنجابی ہے. زین قریشی کے والد شاہمود قریشی کون ہے؟ پنجاب سے ہیں. محمود رشید کون ہے؟ بالکل لاہور. چیمہ صاحب کون ہے؟ یہ دیکھیں, یہاں پہ پنجاب کے لوگوں نے بیچاروں نے بہت قربانیاں دی ہیں. یہ اس طرح کہہ دینا کہ جیل سے آ کے انٹریکشن ہے کوئی نہیں, لوگوں کو پتا ہے کوئی نہیں, تو ایک سیاسی نابالغ والا کام کیا. یہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کی کرامت کی وجہ سے ایسی ہوائیں چل رہی ہیں کہ پولیس والے بھاگ رہے ہیں, اور وہاں پہ جن بھی آ گئے ہیں, اور وہاں پہ موکل بھی آ کے اس سارے اس مشن کو کامیاب کر ررہے ہیں. یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں رانا صاحب, یہ باتیں تک ہو رہی ہیں کہ جن بھی آ گئے ہیں, موکل آ گئے ہیں. اور یہ جو پنجابی والا نقطہ اٹھایا راحت صاحب نے, آپ تو ہمیشہ لسانیت پہ بڑا لتاڑتے ہیں گورنمنٹ کو کہ انہیں بات ایسی نہیں کرنی چاہیے. نہیں, اب جو بشرا صاحبہ کر رہی ہیں اس پر. اچھا, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو دیکھیں, میں پہلے ایک چیز کی وضاحت ضرور کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ میاں اسلم اقبال کی قیادت پہ بھی نشان لگ گیا. شاید حالانکہ یہ جانتے ہیں انہیں اچھی طرح, میاں اسلم اقبال تو مفرور کی زندگی گزار رہا ہے. اس پہ تو ابھی دہشت گردی کی عدالت سے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ اسپائڈر مین ہے, وہ اڑتا ہوا آتا ہے نیچے, وہ آ کے بندے اکٹھے کرتا, پھر واپس اڑ جاتا ہے. حماد اظہر کی بات کی ہے. نہیں, اسلم اقبال کا بھی نام لیا. کچھ لوگ ہیں جو ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, لیکن یہ بات رانا صاحب کی اس حد تک ٹھیک ہے کہ وہ غائب ہے, وہ تو سامنے آ کے اس طرح رول پلے نہیں کر سکتا. لیکن وہاں جو بات ہوئی ہے وہ میں نے. اچھا, یہ پتہ نہیں اس کی موجودگی میں کون باتیں کرتا ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ سیکھ سے کیوں کرتا ہے. میرے نال کوئی نہیں کہتا, میرے نال پتہ نہیں انہوں دی کٹی ہے, بول چال باندھے گی ہے, ہر پٹھی گل اینو آ کے کوئی کہہ جاندے, مینوں کوئی نہیں کہہ کے جاندا. اور جنہ پوتاں دی بھی اینو دستا, پتہ نہیں کیڑی چڑیلاں نال بہندا ہے کہ وہ انہوں نے بتا دیا وہاں جن بھی تھے اور بھوت بھی تھے. ٹھیک ہے نا, ہوا کا رخ بدل دیا انہوں نے. اور یہ اتنا سے خود ہی باتوں کے مطلب بھی نکال لیتے کہ انہوں نے اگر پٹھانوں کی کہا غیرت مند ہے تو ہمیں بے غیرت کہہ دیے. مطلب خود ہی نتیجہ نکال لیتا ہے. اس کا نتیجہ, اس سے تو ڈکی برڈ ہونا چاہیے کرکٹ کا, ایسے نتیجہ نکالتا ہے. ڈگ لوس میتھڈ کو ختم کر کے اس کو بٹا دیں, یہ فیصلے کر دیں کہ اس کا مطلب یہ ہے. سن لینا اس کا مطلب کیا ہے, پٹھان کیوں, کیا مطلب ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یار یہ پنجابیوں نے بڑا کام کیا, سن تو لو بھائی, کہنا چاہیے تو سن تو لینا. آپ پنجابیوں کے بڑے وکیل بن گئے, تب کہاں تھے جب پنجابی کو دیواروں پہ لکھا جا رہا تھا اٹھ جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ. تب کہاں تھے جب پنجاب بینک بن رہا تھا. ایک منٹ سن لیں, سن لینا, ان کے خلاف بھی کر دیتے. تب کہاں تھے جب کہا جا رہا تھا کہ یہ جہاز خرید کے ہم اسے ایئر پنجاب بنا دیں گے. تب کہاں تھے جب آپ پنجاب کے کہتے ہیں کہ وہ تو پنجاب کی بات کر رہے ہیں. یار بات تو پوری ہونے دینا. پنجاب کے خلاف میں اس میں کوئی بات بھی نہیں. تو اس کا مطلب یہی ہوا نا, جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ, کہ پٹھانوں نے پنجابیوں کی پگ کو داغ لگا دیا. یہ مطلب ہوا اس کا. کس نے داغ لگایا؟ اپنا نیریٹو سیل کر رہا تھا پنجاب. وہ کی کر رہی ہے, وہ نیریٹو سیل کر رہی ہے. اور وہ کے پی کی لیڈر ہے, ایک صوبے کی لیڈر ہے. پنجابی اس کا مطلب کی جماعت ہے. نواز شریف پنجاب کا لیڈر ہو گیا نا, پنجاب کا لیڈر ہو گیا نواز شریف. آپ یہ کہہ رہے ہو پھر اس کا اس وقت پنجاب کا لیڈر تھا, چیف منسٹر بنا. بات پتہ کیا ہے, پھر نیشنل لیڈر بنا. میری بات آپ کا پتہ ہے مسئلہ کیا ہے. آپ نے میرا مسئلہ اثار آنا ہے. نہیں, میرا اگر یہ اثار آنا مسئلہ ہے تو پھر آپ تر گئے. مسئلہ کشمیر, کیونکہ آپ مسئلے سے, آپ ایک ایسے مسئلے میں ہیں جو آپ کو خود رستے سے نکالے گا اور مسئلے سے نکالے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ اس معصوم آدمی کو یہ نہیں پتا کہ جاگ پنجابی جاگ نواز شریف سے اسٹیبلشمنٹ نے لکھوایا تھا, اور راتوں رات الیکشن رات کو بے نظیر بھٹو جیتی, اگلے دن پنجاب جو ہے اس کو جتوا کے دے دیا.
آپ کو پتہ ہی نہیں کسی بات کا کرے. اب آئیے سن لیں میری بات, سن لیں. اب میری اور یہ جو ویڈیو آپ بتا رہی تھی نا عظمیٰ ویڈیو دکھائی, دیکھیں عظمیٰ کا میں دل سے بہت احترام کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ مائنڈ کر جاتی ہیں عظمیٰ کہا جائے تو. عظمیٰ کا دل سے میں احترام کرتا ہوں جی, لیکن بدقسمتی سے وہ وزیر اطلاعات ہیں اور ان کی بات کا جواب دینا بنتا ہے. دیکھیں مجھے بڑا دکھ ہوا کل ایک ویڈیو دیکھ کے جس میں لوگ عظمیٰ کو ان کے منہ پہ بددعائیں دے رہے تھے, ٹھیک ہے. ایک شخص کہہ رہا تھا کہ میری معذور بیٹی ہے اور میں اس کی آپ کو ہاں لگے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاست کریں, بددعاؤں سے بچ جائیں, ٹھیک ہے. یہ زندگی کا مطلب یعنی کہ آخری آپ 12 وزیر بن رہے ہیں, آپ لوگوں کا دل نہ دکھائیں, لوگوں کو اذیتیں نہ دیں, لوگوں کو تنگ نہ کریں اس سطح پہ کہ وہ جھولی پھیلا کے آپ کو, اور کتنی بددعائیں لیں گے کہ آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں آپ کو ناموشی آپ کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے. اس سے بچ جائیں. اور باقی رہ گئی خاتون کو جس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں بشرا صاحبہ کے لیے یا باقیوں کے لیے, تو ہم تو جب بھی کنڈیم کرتے تھے جب عمران خان کو سخت جملہ کہتا تھا, لیکن کل سے ان کی زبان پہ فتنہ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا بے شرم کون کون سے لفظ. بھائی اگر آپ شکست کھا رہے ہیں تو اسے کم از کم عزت سے تو کھا لیں یار, اتنا خود کو ایکسپوز نہ کریں, مہربانی ہوگی. اتنا خود کو ایکسپوز نہ کریں جی. اچھا حکومت ویسے ایک بات ہے, اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل بھی لوگ نہیں نکلے ہیں, اور اگر لوگ نہیں نکلے ہیں تو پھر کنٹینرز کھڑے کر دینا, راستے بند کر دینا, لاجک کی سمجھ نہیں آئی ہے. جیسے باقی سب کہہ رہے ہیں کہ ایک بار ریالٹی کھل جانے دے, ان لوگوں کو نکل لینے دے, پتہ چل جائے گا کہ عوام کتنی ساتھ ہے, اور پھر زبردستی تو پھر عوام پر حکومت نہیں کر سکتے نا. اگر ایک بڑی تعداد میں عوام نکل آئے تو ایٹ دی اینڈ ایونچولی سرنڈر کرنا پڑے گا ان تمام لوگوں کو جو کہ ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کے لیے بیٹھتے ہیں, دا ادر سائڈ. بریک پر مجھے جانا ہے, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. حکومتی اور ان کے اتحادی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ضد نہیں کرنی چاہیے ہے, مان جانا چاہیے ہے کہ ان کے ساتھ ڈائیلاگز کرنے کو اب کوئی بھی تیار نہیں ہے, اور اگر انہوں نے بات چیت کرنی ہے تو پھر کچھ لوگ اور کچھ دو کی سیاست کرنی ہے تو ہی کچھ ہوگا. لیکن میں ذوالفقار راحت صاحب, عظمیٰ بخاری صاحبہ, ان کا احترام بھی ہم کرتے ہیں, ایک تو خاتون ہیں اور پھر اچھے مطلب بڑے اچھے طریقے سے اپنی پارٹی کو بھی ڈیفینڈ کر رہی ہیں اور کام بھی کر رہی ہیں, اور اسپیشلی ان کا جو ایک کلب پریس کلب کے ساتھ ایک جو ریلیشن شپ ہے نا وہ بڑا فرینڈلی ہے, کہ مطلب وہ رپورٹرز کو بٹھا کے ان سے بڑی فرینڈلی گفتگو کر رہی ہوتی ہے. ایک خاتون کو دوسری خاتون کے لیے جب میڈیا کی پوری نظریں موجود ہیں, انٹرنیشنل میڈیا کی پوری نظریں موجود ہیں, اس طرح کے الفاظ, اس طرح کی چیزیں کہنی چاہیے. میرا خیال ہے جی بہت ساری گفتگو ایسی ہے جو نہیں ہونی چاہیے, لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ سیاست کے اندر جب آئیڈیالوجی نہیں ہوگی, ایک شخصیاتی سیاست ہوگی, ذاتی سیاست ہوگی, بلیم گیم کی سیاست ہوگی, بیشنگ کی ہوگی, تو پھر اس میں گالیاں ہی ہوں گی. جب دلیل آپ کی ختم ہو جاتی ہے تو آپ گالیاں ہی دیتے ہیں نا. تو آج بشرا بی بی پہ میں نے بھی ابھی بہت تنقید کی ہے, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو جہاں پہ کوئی بات غلط ہوتی ہے اور میں اس کو اگر دیکھتا ہوں تو میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں, لیکن ماضی میں پھر ہمیں جانا پڑے گا کہ بیگم نصرت بھٹو بھی نکلی تھی اپنے شوہر کے لیے, جی جی, اور اس وقت کہا گیا کہ یہ بڑی بہادر عورت ہے, واہ جی واہ. پھر بیگم کلثوم نکلی اور وہ بھی اپنے شوہر کے لیے انہوں نے ایک رول پلے کیا ہے, گھریلو عورت تھی, اس وقت بھی کہا گیا کہ بڑی بہادر عورت ہے. پھر بے نظیر نکلی, اس پہ بھی کہا گیا کہ واہ جی واہ بہت اچھا, زبردست. تو اب اگر وہ بھی نکلی ہیں تو میرا خیال ہے جو ان کا رول ہے ایز اے وائف وہ نبھا رہی ہے, تو اس پہ گالیاں دینے کی بجائے لاجیکل طریقے سے آپ پولیٹیکلی اس کو کاؤنٹر ضرور کریں, ٹھیک ہے, لیکن یہ تک نہیں بنتا کہ آپ سیدھے گالیوں پہ اتریں. ہاں ایگزیکٹلی, یہ کوئی بھی ہو, وہ ان کو دیں یا وہ ان کو دیں, لیکن میں اگین کہوں گا کہ جب آپ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہوتا, کوئی سولوشن نہیں ہوتا, ڈیموکریٹک سوچ نہیں ہوتی, پھر سیاستدان ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں. ٹالرنس ویسے ختم ہو گئی ہے, اور اب سیاست جس نہج کے اوپر چلی گئی ہے, اور جو آپ مناظر دیکھ رہی ہیں اسلام آباد کے اندر, اس کے آگے دیکھیں نا, گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 2 پوائنٹس لے لیں, وہ 2 پوائنٹ کے اوپر آپ لوگ بیٹھ جائیں, دھرنا دے دیں, جو مرضی دے دیں. آگے سے کہا جا رہا ہے کہ نو, ایک ہی مطالبہ ہے, اور وہ مطالبہ ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے, رہا کروا کے علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں میری فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا جائے, بی بی کہتی ہے میرے ساتھ بٹھایا جائے, اور اس وقت تک ہم دھرنا ملتوی نہیں کریں گے, یہ کال آف نہیں ہوگا. 1 پوائنٹ ان کا ایجنڈا ہے, پہلے 3-4 اور پوائنٹس تھے, اب وہ سارے ختم ہو گئے. لیکن ساتھ ساتھ ایک بات کو آپ غور کریں کہ آپ کا پولیٹیکل کلچر کس طرح سے بدل گیا.
کہ ایک وقت تھا کہ لیڈر لیڈ کرتے تھے اور ورکر بیچارے پیچھے 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 دو ہلاتے پھرتے تھے. آج لیڈر کی ضرورت نہیں ہے. علی مین گنڈا پور صاحب وہ ترلے لے لیتے ہیں کہ مجھے واش روم جان دے ہو, انہیں کیا نہیں تو دوڑ جائے گا. یعنی یہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ ورکر ان کو لیڈ کر رہے ہیں اور ورکر مانیٹرنگ کر رہے ہیں لیڈرز کی, اور ہر ایم این اے ایم پی اے ڈرا ہوا ہے کہ ورکرز کے آنکھوں میں جو خون اترا ہوا ہے اگر ان کے مطابق اب نہ چلے تو ہماری سیاست فارغ. چلے شکر ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں گورنمنٹ کو بھی سمجھ آنا چاہیے کہ ورکرز اتنے زیادہ جو ہیں وہ ان کی آنکھوں میں خون اترا ہے. جیسے سے لوگ آئے نا, نوجوان ہے, بڑے سخت جان ہے, اور وہ بڑا ٹف ٹائم پولیس کو عہدیداروں کو دے رہے ہیں, اور گورنمنٹ ظاہر اس کو مانیٹر کر رہی ہے. یس, لیکن علی مین گنڈا پور صاحب آج بڑے بے بس نظر آئے, وہ بھاگ نہیں سکے, لیکن اب سنا بیمار ہو گئے ہیں. اطلاعات آ رہی ہیں اللہ خیر کرے. آنسو گیس کی شیلنگ اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بیمار ہو گئے ہیں. آج ہاسپٹل شاید چلے جائیں. ہاسپٹل چلے جائیں, چلے یہ بھی ٹھیک ہے, طبیعت خراب ہو جائے گی, لیکن ابھی تو فی الحال وہیں پر موجود ہے. رانا صاحب کیا نظر آ رہا ہے آپ کو, واٹ نیکسٹ, آگے کیا ہوگا؟ کیا بشرا صاحبہ یا عوام جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا ایک کے پی کے سے ایک لشکر جو آ رہا ہے عمران خان کو رہا کر پائیں گے؟ کیا حکومت ایٹ دی اینڈ ایونچولی ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن مان جائے گی؟ اچھا دیکھیں, ایک تو دلچسپ بات جو ذوالفقار راحت صاحب نے بھی کہی کہ ورکرز جو ہیں اب لیڈرز کو گائیڈ کر رہے ہیں. جی جی, یہ ایک پاکستان کی سیاست کا ایک انتہائی مثبت اور روشن پہلو نہیں بن گیا کہ ایک عام آدمی واش روم نہیں جانے دے رہا انہیں, اتنا تگڑا ہو گیا ہے کہ جو لیڈر کسی دور میں ان سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, آج وہ ان سے اجازت لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے. ٹھیک ہے, زندو یہ تبدیلی نہیں ہے, ان پہ ٹرسٹ ایشو ہے, ان پہ ٹرسٹ ایشو ہے. آپ اس کو بدتمیزی سمجھ رہی ہیں, لیکن جس سینس میں وہ بات کر رہے ہیں ورکر میں شعور آیا. بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اسے واش روم نہیں جانے دیا گیا, ایسا تھوڑی ہے کہ انہیں کو پمپر باندھ کے بٹھایا ہوگا ادھر, وہ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, یہ سوشل میڈیا پہ میمز چلتی رہتی ہیں اس طرح کی, لیکن اصل چیز یہ ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کی کامیابی کیا ہے. اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اس کا ورکر جو ہے اتنا پولیٹیکلی ٹرینڈ ہو جائے. ٹھیک ہے نا, کہ اسے اگر لیڈر نہیں بھی ہے تو اسے پتا ہو کہ میرا رول کیا ہے. پیپلز پارٹی 10 سال ضیاء الحق کا ٹارچر برداشت کرتی رہی. محترمہ بینظیر بھٹو شہید چھوٹی سی عمر میں ضیاء الحق کو اور اس کے مارشلوں کو برداشت کرتی رہی. ساری لیڈرشپ بھاگ گئی یا لوٹے ہو گئے. ٹھیک ہے, یا لوگ ملک سے باہر چلے گئے یا یہاں پہ تائب ہو گئے. لیکن کیا ہوا, پیپلز پارٹی کا ورکر اتنا مضبوط تھا, اتنا کمیٹڈ تھا کہ پیپلز پارٹی کو 10 سال میں آپ ختم نہیں کر سکے. ٹھیک ہے نا, آج لیڈر نہیں ہے, ایم این ایز غائب ہیں, ایم پی ایز غائب ہیں, لیکن کارکن جو ہے وہ باہر ہے. یہ کتنی بڑی کامیابی ایک بندے کی کہ اس نے ٹریننگ جو ہے اپنے ورکرز کی سطح پہ لے گیا کہ اگر لیڈر نہ بھی ہو تو انہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ نے ایک شور مسلسل مچایا ہوا ہے نا, او جی وہ بڑے لڑاکے ہیں, بڑے یہ ہیں, بڑے وہ ہیں, کہ ایسا کریں, میں آپ کو ایک نا چھوٹی سی اگر اجازت دیں تو میں ایک آپ تجویز دینا چاہتا ہوں. لڑاکے کس کی؟ پی ٹی آئی کا کہا جاتا ہے نا کہ ورکر یہ وہ, میں کچھ ایسا کریں کہ آئین کو نا یا تو ختم کریں یا آئین میں نا کچھ ترمیم کریں. اب تو آپ کے تو ہاتھ میں, آپ نے 26ویں ترمیم میں جو چاہیا کر دیا. آپ نے کہا کہ شیر انڈا دے یا بچے دے, شیر کی مرضی ہے. 26ویں ترمیم میں آپ نے طے کر دیا. ٹھیک ہے نا, اب آپ ایسا کریں کہ لکھیں کہ کوئی شخص, آپ بولے شیرنی انڈے بچے دیتی ہے, نہیں 26ویں ترمیم میں طے ہو گیا کہ آپ اس کی مرضی ہے, اب شیر کی مرضی, ہاں مرضی ہے, وہ جو مرضی کرے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب سنیں, آپ ایسا کریں کہ آئین میں سے لکھیں کہ کوئی پارٹی احتجاج نہیں کرے گی مرضی کے خلاف حکومت کی. ٹھیک ہے, پھر آپ لکھیں کہ یہ جو موومنٹ کی آزادی ہوتی ہے نا ہر کو نقل و حمل کی, وہ نہیں ہوگی. پوچھ کے کوئی بندہ ہل سکے گا, کوئی جا سکے گا. آج لاہور میں لوگ پھنسے ہوئے اسلام آباد جانے والے وہ نہیں جا سکتے, وہ یہاں پھنس گئے, وہ وہاں والے یہاں پھنس گئے. عدالتوں میں طے کر دیا جائے کہ جی عدالتیں طاقتور اور حاکم میں وقت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے, آئین کے اندر ترمیم کریں. پھر لکھیں کہ حکومت کے خلاف کوئی بندہ بول ہی نہیں سکتا, اپنا جمہوری حق استعمال ہی نہیں کرتا, نہیں تو اسے کہا جائے گا کہ یہ خوارج ہیں اور یہ دہشت گرد ہیں اور یہ جناب یہ کرنے آئے. یعنی اگر پاکستان 24 کروڑ عوام میں سے کوئی اپنے حق کے لیے آواز بلند کرے گا تو وہ آئین میں لکھ دیں کہ اسے غدار قرار دیا جائے گا.
بلکہ زن بچہ کولوں میں پسوا دیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور آپ اس میں کوئی بھی چھاپ لگا کے اس کے لیے کر دیں گے. اس سے آپ کیا لے رہے ہیں؟ پاکستان یہ 2024 ہے نا, شاید 1924 میں بھی اس طرح نہیں ہوا تھا انگریزوں کے دور میں, چاہے جلیانوالہ باغ کا ہوا واقعہ, لیکن اس طرح نہیں ہوا تھا کہ آپ نے شہروں کو ایسے بند کر دیا. اب ہم بہت بڑی خبر سمجھتے ہیں, یہ صحافی ہے یہ کہے گا, ہم لکھتے ہیں کہ اس فلاں شہر کا رابطہ منقطع ہو گیا, تو آپ نے تو 4 دن سے رابطہ منقطع کیا ہوا اسلام آباد کا کسی وجہ کے بغیر. آپ کی یہ پلاننگ ہے, اور آپ کے وزیر صبح سے بیٹھ جاتے ہیں. یار کیا آپ نے کوئی وزیر نے ابھی تک اپنی کارکردگی کے اوپر ایک پریس کانفرنس کی؟ آج وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا میں پڑھ رہا تھا کہ جناب وہ آدھے ورکر پتہ نہیں کیا ہو گئے, آدھے کیا ہو گئے. آپ نے ایک پریس کانفرنس کی ماحولیات کے اوپر؟ آج پھر لاہور نمبر 1 ہے آلودگی میں. آج پھر ہمارے بچے جو ہیں اس زہر آلود فضا کے اندر سانس لے رہے ہیں. آج پھر ہمارے بوڑھے جو ہیں اور بیمار جو ہیں اس کی وجہ سے مر رہے ہیں. ایک لفظ کسی نے بولا؟ وزیر اطلاعات صاحب روز آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور آ کے ایک ڈگڈگی بجانا شروع کر دیتے ہیں چاروں طرف. آپ نے کبھی یہ بات کی کہ جو صحافی ہیں ان کے کیا مسائل ہیں؟ وزیر اطلاعات ہے نا. سو یہ اس سے نکالا ہے انہیں کہ خدا کا واسطہ ہے ابھی بھی سیکھ لیں, ابھی بھی وقت ہے, سمجھ لیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک صحافی ہے, کے مسائل حل کیے تو ہیں. اچھا ویسے صحافیوں والے کوئی ایشو نہیں ہے؟ کافی ساروں کے کافی ساروں کے آپ ہیں اس میں. اگر وہ پی ٹی وی میں جاب کر میں رہے ہوتا تو بات کرتا تو ان کے مسئلے حل ہو گئے ہوتے. اس میں بھی نا میں ایک چھوٹی سی تجویز سے اگر آپ کہیں جی بتائیں. آئین میں لکھا جائے کہ رینٹا صحافی جو ہے نا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں صحافیوں کی ایک میں بتا رہا ہوں ایک فوج جو ہے نا ظفر موج وہ رکھی جائے, چاہے اسے رینٹا صحافی عرف پی ٹی وی لکھ دیں آپ. ٹھیک ہے نا, اور وہ جہاں جتنے صحافی ہو نا اس کوڑا دان میں ڈال دیں اور وہاں سے جب ضرورت ہو نکالیں. اسے کہ کوئی گندا سا ٹویٹ کر تو تیری تنخواہ بڑھ جائے گی اور اسے بڑھا دیں. راحت صاحب اب آپ نے کوئی ٹویٹ کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے ان کی رانا صاحب کی تجویز سے, رانا صاحب کی تجویز شامل نہیں ہے, خاص لوگوں کی بات ہو رہی ہے. چلو ٹھیک ہو گیا, عام لوگ ہیں. اچھا یہ عام لوگ جو سڑکوں پر پٹ رہے ہیں, مجھے ایک بات بتائیں راحت صاحب, اچیو کیا کر لے گی گورنمنٹ ان سب کو روک کر؟ کیا اچیو کر لے گی اگر یہ ڈی چوک پہنچنے سے روکا جاتا ہے؟ گورنمنٹ کو کیا ملے گا؟ دیکھیے جی, اگر پھر بات میرٹ پہ کی جائے تو پھر یہی بات اس پہ کرنی پڑے گی کہ جو ڈیسیژن میکرز لوگ ہوتے ہیں نا جی نیچے, جو بیوروکریٹک ٹیم ہوتی ہے یا منسٹرز ہوتے ہیں, وہاں وزڈم لیک کر رہی ہوتی ہے. وہاں پہ وہ پرابلمز ہوتے ہیں, مشورے دینے والے لوگ عجیب و غریب ہوتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. مشرف صاحب کا دور تھا, ججز بحالی تحریک چل رہی تھی. افتخار چوہدری صاحب نے اسلام آباد سے لاہور آنا تھا, تو ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی مشرف صاحب کی قیادت میں, جس میں بڑے اہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس پہ ایک صاحب نے کہا کہ میری تجویز ہے کہ جیلم کا پل اڑا دیا جائے اور تاکہ یہ لاہور نہ پہنچے, اور اس کا فیصلہ ہو گیا کہ جی انہوں اڑا دیں. اس کے بعد پنجاب میں ایک ہوم سیکرٹری تھے خسرو پرویز صاحب, وہ پرویز لائی صاحب ان کو ساتھ لے کے انہوں نے کہا جی دی گل پہلے سن لو. اس نے کہا جی کہ میں کراچی میں تھا اور مجھے اس کا بڑا ایکسپیرینس ہے وائلنس کے ساتھ نپٹنے کا. میری اگر بات مان لیں, ایک پل نہ اڑاؤ, اس ذمے میرے دے دو, ایک شیشہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو میں ذمہ دار. وہ لاہور آئے اور آ کے واپس چلے گئے. پھر اس شخص نے کہا کہ کراچی جس دن جائے گا, جس دن افتخار چوہدری کراچی جائے گا, ایگزیکٹلی ایئرپورٹ سے نکلے گا, اس پوائنٹ کے اوپر پٹھان ہے, اس پوائنٹ کے اوپر فلانی کمیونٹی ہے, یہاں پہ فلانی ہے, وہاں پہ تصادم ہوگا, اتنے لوگ مر جائیں گے. بالکل ٹھیک. اور ایگزیکٹلی وہی ہوا. یہ بیوروکریٹک جو جینون لوگ ہوتے ہیں, یہ ان کی سکل ہوتی ہے. اور آج وہاں پہ جن لوگوں سے گزارا کیا جا رہا ہے اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ میڈیا مینجمنٹ سے لے کے یہ کراؤڈ مینجمنٹ تک یہ ایک سائنس ہے اور یہ ٹریننگ ہوتی ہے بیوروکریسی کی. اور وہاں پہ جس طرح سے یہ ٹیکل ہو رہے ہیں, کیے جا رہے ہیں, پورا ملک آپ نے پہلے ہی بند کر دیا. وہ اسلام آباد بند کرنے کی بات کر رہے ہیں, جس میں آپ نے گفٹ میں پورا ملک بند کر کے دے دیا. وہ خود رکاوٹیں ہٹا رہے ہیں. یہ ذرا آپ دونوں بھی یہ فوٹیج دیکھیں, یہ رکاوٹیں جو گورنمنٹ کی جانب سے کھڑی کی گئی ہیں, ان کو گنڈا پور صاحب پھر کہتے ہیں کہ جی گنڈا پور صاحب نس جاتے ہیں. وہ دیکھیں وہ خود رکاوٹیں. اچھا مجھے رانا صاحب مجھے سمجھ جس لیول پہ چلا گیا ہے اور اس کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, نہیں وہ اپنی عوام کو لیڈ کر رہا ہے نا, اپنے ورکرز کو خوش کر رہے ہیں, پلیز کر رہے ہیں. جی obviously اپنے ورکرز کو, لیڈرشپ کو. اور پھر وہ ٹھیک بات کر گئے تھے نواز شریف صاحب کے, میں نے موٹر ویز اس لیے بنائے تھے
کہ یہ لوگ آئیں احتجاج کریں اور انارکی پیدا کریں. وہ تو پھر غصہ کر گئے تھے کہ موٹر ویز تو میں نے عوام کی سہولت کے لیے بنائے تھے, تو سہولت کا استعمال ایسے ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ پنجاب کے لیڈرشپ کی, ہم پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں, خسرو بختیار صاحب کہاں ہیں, وہ کہیں نظر نہیں آ رہے. ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں, مجھے بریک پر جانا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر ڈسکس کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. رکاوٹیں دور کر کے علی امین گنڈا پور پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈی چوک میں, اور ابھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ شاید ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی ہے. لیکن اس وقت احتجاجی جو پوری مومنٹ ہے, جو ایک فائنل کال دی گئی ہے, اس کو لیڈ کر رہی ہیں بشرا صاحبہ. راج صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے علیمہ باجی نے جو ہے وہ اعلان کیا تھا, تو رانا صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ جو مرضی کر لیں, بشرا صاحبہ نے اگر کے پی کے میں اجلاس بلایا نا تو لیڈ علیمہ خانم کریں گی. کیا بنا؟ علیمہ کہیں نظر نہیں آ رہی علیمہ صاحبہ, کیوں؟ ابھی ان کی باری نہیں آئی. اچھا دیکھیں باری مطلب میں عرض کرتا ہوں, یہ تو کپتان کی مرضی ہے کہ وہ بیٹنگ آرڈر کیا رکھتا ہے اور فیلڈنگ پلیسز کیسے پلیئرز کو کہاں بٹھاتا ہے. ٹھیک ہے نا, سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ بڑا اچھا ہارڈ ہٹر جو ہے آپ اسے مڈل آرڈر میں لے جاتے ہیں اور مڈل آرڈر والے کو اوپننگ کروا دیتے ہیں. یہ تو اسٹریٹجی ہے. اور اگر ہاتھی جو ہے یہ بشرا بی بی سے فارغ ہو جائے گا تو علیمہ آپا کو بیچ میں ابھی لانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آ جائیں گی. ابھی تو علیمہ آپا کو ہی سنبھال لیں تو بڑی بات, بشرا بی بی کو سنبھال لیں تو بڑی بات ہے. ٹھیک ہے نا. اور کہاں پہ ہیں, کہاں ان کا کام تھا, ان کے بھائی کے لیے موومنٹ ہو رہی ہے تو کہاں آرام کر رہی ہیں؟ بالکل. آپ کو نہیں پتا کہ وہ لاہور یا پنجاب میں جو بقول کر رہا تھا کہ نہیں اٹھ رہا, وہ اس کے لیے کام کریں. خیر میں کیوں ان کی ترجمانی کروں, انہیں پتا ہوگا وہ کیا کر رہی ہے. میں نے ویسے آپ کو بتایا کہ وہ نیٹ ورکنگ پنجاب کے حوالے سے کر رہی ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب, ان کا پورا فوکس تو یہ اس وقت سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر کرنا ہے, اور ہماری ٹیم جو ہے وہ زمبابوے تک سے ہار گئی ہے پی سی بی کے اندر. وہ مطلب پھر یہ کس طرح, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. وہ نا کرکٹ تو اتنی محبت والی چیز ہے. سنتا سنگھ نہ گیا اپنے بچے کا ٹیسٹ کرانے, تو ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کرنے کے بعد کہا کہ تھوڑے پتر دے گردے فیل ہو گئے نے. تو اس نے کہا کہ پتر کسی امتحان نہیں تھے پاس ہو جائے کر, اچھے بھی تیرے فیل ہی ہو گئے ہیں. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پاس ہی نہیں ہونا ہوتا. محسن نقوی صاحب کیا وہ اسے کیفی سے پوچھا آپ کا پسندیدہ گلوکار کون ہے, انہوں نے کہا بڑے پائن نیلسن بٹی صاحب. پھر کہا کہ اچھا وہ آپ کا بہترین پسندیدہ اداکار کون ہے, دلیپ کمار بڑا بڑا تھا, پر بڑے پائن کا کوئی جواب نہیں گا. پھر انہوں نے کہا یہ فلم ساز کو کہ سبھاش گئی بہت اعلیٰ ہے لیکن بڑے پائن تھا. یہ ایک بڑا پائنا میں مل گئے. اور انوائرمنٹل کانفرنس میں بھی انہوں نے جانا ہے, وہ کہاں کے ابھی آئے ہیں, بیلاروس کے جو وفد ہے اس کو بھی انہوں نے ریسیو کرنا ہے. کرکٹ بورڈ کی نگرانی بھی انہوں نے کرنی ہے, دہشت گردوں کے ساتھ بھی مقابلہ انہوں نے کرنا ہے. آپ ذرا اندازہ کریں ان کی جدید ترین کرکٹ کا کہ پچھلے 4 میچوں میں نا جو پاکستان نے کھیلے ہیں اس میں 27 لڑکے جو ہے وہ ڈبل فگر میں نہیں جا سکے. جسٹ امیجن, ہم زمبابوے سے ہار گئے. وہ میں آ رہا ہوں اس طرف, اس سے یعنی آپ اندازہ کریں کہ اتنی تھکی ہوئی ٹیم سے ہمارے لڑکے ہار. اچھا اس میں محسن نقوی کا کیا قصور, لڑکے تو خود پرفارم کریں گے نا. اب نقوی صاحب نے کیا خود کرکٹ بیٹ لے کے یہاں پہ کھیلنا شروع کرنا ہے؟ تو نقوی صاحب کس لیے گئے وہاں پہ, سیرے کرنے کے لیے, یا پوری دنیا کے اندر پی سی بی کے پیسوں سے کیا نام ہے میٹنگیں کرنے گئے؟ اور چیئرمین کس لیے بنایا جاتا ہے, اسی لیے بنایا جاتا ہے نا کہ وہ ایک سٹرکچر بنا کے دے ایک کرکٹ کا فارمیٹ. دیکھیں میں صحافتی طور پہ نجم سیٹھی صاحب سے ان سے متفق نہیں ہوں. منہ کے ابا کو تو آپ جانتی ہیں نا. جی. اب وہ منا اتنا انہوں نے ٹرینڈ کر دیا کہ منا روز ایک ایسا ٹویٹ کرتا ہے جڑا سویرے شام نو نا وہ منہ تے بج جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود منہ کے ابا نے اپنے دور میں کرکٹ کو امپروو کیا, نجم سیٹھی. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایون کہ رنیز راجہ نے کرکٹ کو اچھا امپروو کیا. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ یار پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے, اس کے بعد لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے. ایک بندے میں ایسی کیا خوبی ہے کہ انوائرمنٹ کانفرنس میں بھی جائیں گے, انہوں نے وفود کو بھی ریسیو کرنا ہے, انہوں نے مذاکرات بھی کرنے, انہوں نے کرکٹ بورڈ بھی چلانا ہے, انہوں نے دہشت گردوں کو بھی نپٹنا ہے, اور نتیجہ کیا ہونا ہے, سنتا سنگھ کے بیٹے کا گردے فیل ہو جائیں گے, کسی امتحان پاس نہیں ہو رہا. کرکٹ کے لیے اندر گئے, زمبابوے سے ہار گئے. یار اب کو خدا کا خوف کرو یار. پہلے آپ نے ہاکی کا بیڑا غرق کیا کہ اب پاکستان وہ جس کے پاس ایک وقت تھا ورلڈ کپ, چیمپئنز ٹرافی, اولمپکس,
एशियन गेम्स हर ट्रॉफी थी, आज पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाता एशियन गेम्स की, इन लोगों की वजह से, इन लोगों की बदअमलियों की वजह से। हुने क्रिकेट दे मगर पै गए, खुदा का वास्ता है एक तरफ चले जाए, पाकिस्तान को इतना बड़ा चैलेंज है इस टाइम दहशतगर्दी का और लॉ एंड ऑर्डर का। मैं कह रहा हूं कि दो, एक आईनी अदालत बनी है ना हमारी, एक गैर आईनी अदालत है, ठीक है, गैर आईनी वो वाली नहीं भाई, वो एक जो आईनी होगी और तो दूसरी गैर आईनी होगी ना, ठीक है ना, यानी वो गैर आईनी मामला देखेगी। ऐसे दो बना दे यार, एक वजीर दाखिला क्रिकेट, एक वजीर दाखिला बनाएगा दहशतगर्दी। बिल्कुल ठीक हो गया है। जैकल ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, मोहसिन नकवी साहब पे ये ही मिसाल सूट करती है। क्या कहेंगे आप नकवी साहब? अब वो वही बात है कि वो कर तो रहे हैं एफर्ट्स, अब वो वजीर दाखिला के संभालें, उधर पीटीआई ने तंग किया हुआ है, इधर हमारे क्रिकेटर्स को वो सीधा करें, क्या करें वो बेचारे? देखिए जी, मोहसिन नकवी ने बहरहाल साबित तो किया कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है और पंजाब के चीफ मिनिस्टर के तौर पे उसने डिलीवर किया, और जितने काम उसने चीफ मिनिस्टर पंजाब के तौर पे केयर टेकर सेटअप के दौरान किए, इतने को इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकते। यस। और एक शॉर्ट टाइम में उसने एक बड़ा रोल मॉडल सेट किया, इस बात से इनकार मुमकिन नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो उनकी शक्ल को पसंद नहीं करते और जो उनका एज ए इंटीरियर मिनिस्टर एक रोल है, लेकिन उसको भी अगर देखें तो पूरी गवर्नमेंट फेडरल को आप देख लें, मासवा एक आधे मिनिस्टर्स के अलावा बाकी तो हर जगह आपको मोहसिन नकवी नजर आ रहा है, मुज़ाकरात करते हुए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए, डी चौक के अंदर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, लॉ एंड ऑर्डर के इजलास करते हुए, सारी चीजों में आपको एक ही बंदा फेडरल में नजर आ रहा है और वो मोहसिन नकवी है। दूसरी बात रह गई कि उनकी वजह से क्रिकेट तबाह बर्बाद हो गई है, राणा साहब ने बड़ी तफसील के साथ बताया। तो अभी उसी की मौजूदगी में वो पीसीबी का चेयरमैन था, तो पाकिस्तान की टीम जीती है ऑस्ट्रेलिया, और एक मैच उस वक्त तो हमने बड़े एक मैच दो तो हारे हैं, बड़ी बगलें बचाई थी और बड़े लोगों ने कहा था कि वाह 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 वाह। देखिए, जब आप खेलते हैं किसी जगह हार जाते हैं, किसी जगह जीतते हैं। तो जिम्बाब्वे से हम हार सकते अब इस पे मेरा ख्याल है कि जिस तरह वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी पीसीबी का और सारे स्टेडियम्स का वो डेवलप कर रहे हैं, ये कल को आपके सामने जब चीजें आएंगी आपको उसके अंदर ही होटल्स नजर आएंगे, बाकी चीजें नजर आएंगी, तो आप फिर तारीफ कर रहे होंगे। मुझे ये टेंशन हो रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान में हो रही है और हम इंडिया को इतनी आंखें दिखा रहे हैं कि नहीं खेलने आना तो ना खेलने आए, ये हमारे लड़के जैसा खेल रहे हैं, ये खेल पेश करेंगे। जिस तरह पाकिस्तान क्राइसिस में जा रहा है ना, ये खेल ठीक है, एक इम्पोर्टेंट चीज है, राणा साहब ने इस पे बात की, आप भी बात कर रही हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि हम खाते भी सियासत है, पीते भी सियासत है, रात को भी करंट अफेयर, सुबह भी सियासत सियासत सियासत, फ्रस्ट्रेशन। तो यही वो वजह है ना कि बाकी चीजें जो सोसाइटी के अंदर यहाँ होनी चाहिए थी वो नहीं है, और हम सारा के सारा जोर उसी चीज पे दे रहे हैं, और उसकी वजह से आज लॉ एंड ऑर्डर पे मोहसिन नकवी साहब जिस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं, हाँ। मैं नहीं कहता कि उन्होंने बहुत आइडियल रोल प्ले किया, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि फेडरल गवर्नमेंट का आगे जो फेस के तौर पे सामने नजर आ रहा है एक बंदा एक्टिवली रोल प्ले करता हुआ, वो मोहसिन नकवी है। ठीक हो गया। अब रह गई बात अडयाला के बासी की, तो मुझे लगता है कि इसका भी सोल्यूशन कोई निकलना है तो मोहसिन नकवी ने ही निकालना है। क्या बात है। और नून लीग ये अलग बात है कि वो प्लान करके बैठी हुई है कि अगर नाकामी होती है तो हाँ। सारा कुछ इसके ऊपर मलबा डालने की कोशिश की जाएगी कि जी मोहसिन नकवी ने खराब किया, वो नहीं सही मैनेज नहीं किया, उससे हुआ ही। लेकिन मुझे लगता है कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब पहुंचे भी हैं अडियाला मुलाकात के लिए, कोई चीजें फाइनलाइज होंगी। देखिए, एक बार फिर मैं चाह रहा था कि क्रिकेट पे थोड़ी सी और मैं बात कर लूं, उसकी रीजन है आप वैसे भी नकवी साहब को बहुत पसंद करते हैं। नहीं, मैं जाती तौर पे तो मैं पसंद करता हूं बहुत ज्यादा। ये हमारे सहाफत के वो इतना बड़ा मीडिया हाउस चला रहे हैं, जी तो लेकिन मैं किसी उससे नौकरी की ख्वाहिश से नहीं कह रहा, लेकिन वैसे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि देखें, जिसकी काम उसी को साझे, ठीक है। क्रिकेट को समझने, क्रिकेट चलाने के लिए क्रिकेट को समझने वाला होना चाहिए ना। मैं एक दफा गया तो नजम सेठी क्रिकेट को समझने मैं कर रहा हूँ उस तरफ जी, मैं एक दफा गया, दोस्तों के साथ मैच था, तो उन्होंने कहा कि तुझे बैटिंग आती है? मैंने कहा नहीं। कहते बॉलिंग आती है? मैंने कहा नहीं। कहते तुम्हें फील्डिंग का पता है? मैंने कहा नहीं। तो मेरे एक दोस्त कहता फिर एनु अंपायर बना दिया, ठीक है ना।
تو اگر آپ نے اسی طرح چیئرمین زکات شرف بھی رہا ہے اور سیاسی طور پہ عمران خان نے تو اپنے دور میں کرکٹر کو لا کے بٹھا دیا نا، رمیز راجہ کو بٹھایا لا کے، جی اس نے تو کوئی اپنے دل پسند سیاستدان کو نوازا نہیں. ٹھیک ہے، میں جو عرض بار بار کر رہا ہوں کہ کرکٹ ایک واحد ہمارا پاکستان کا اب اس ٹائم موجودہ اس میں وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں پاکستانیوں کو خوشی مل جاتی ہے. پاکستان میچ جیتتا ہے، پاکستان بولر کوئی اچھے آؤٹ کر جاتا ہے، کوئی سکور کر جاتا ہے، یہ ہمارے پاس ایک بندے نے نیزہ پھینکا نا پوری قوم نے اسے سر پہ اٹھا لیا کیونکہ اس نے ہمیں خوشی دی ایک عرصے بعد. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے خوشیاں کریٹ کرتے ہیں. میاں داد آج تک کیوں عظیم ہے، عمران خان عظیم ترین کیوں ہے آج تک؟ ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں پرائڈ اکٹھا کر کے دیا. یہ لڑکے جن کو آپ کرکٹ کھلا رہے ہیں، زمبابوے کے آگے اگر ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں تو انہوں نے کیا آسٹریلیا کو فیس کرنا ہے، ورلڈ کپ کے اندر انڈیا کو فیس کرنا ہے. انڈیا نے اب اندازہ کریں ٹیموں کا فرق، 111-12 پہ آؤٹ ہو گئی انڈیا کی ٹیم، شور مچ گیا، لو جی انڈین بیٹسمین جو ہے وہ یوں ہو گئے. انڈیا نے انہیں 150 بنایا تھا، 112 پہ ان کو آؤٹ کر دیا اور پھر اس نے 500 کھڑکا کے پھر انہیں 250 پہ آؤٹ کر کے میچ جیت لیا. بھائی وہ پروفیشنل بنائے لڑکوں کو. ہمارے لڑکے جو انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگلا میچ ہم کھیلیں گے کہ نہیں. آپ نے ایک ایسی روٹیشن پالیسی بنائی، بابر اعظم کو ٹارچر کر کے، بابر اعظم کو نفسیاتی طور پہ ٹارچر کر کے اس طرف لے گئے کہ وہ اپنی کرکٹ سے تھوڑا سا بھول گیا. وہ بندہ اتنا رائزنگ سٹار تھا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ یہ کوہلی شولی سب کو پیچھے چھوڑ دے گا. بالکل. اچھا اس پہ فضا میں آخر پہ چاہوں گا کہ تھوڑی سی اس پہ بات کر نہیں، جن کو پھر 40 لاکھ روپیہ پر مہینہ میچ کھیلنے کا الگ، آئی سی سی سے الگ، ٹی اے ڈی الگ. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کرکٹ کے اندر سے جو کرپشن ہے، جو یہ جوئے کی کلانت ہے اور باقی چیزیں ہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے. ایک پورے آپریشن کی ضرورت ہے اور اس کے بعد اس کی تنظیم سازی ہونی چاہیے پروفیشنل بنیادوں کے اوپر. ابھی عمران خان کی ہم بات کر رہے ہیں، عمران خان کی بات کر رہے ہیں. عمران خان کے دور کے اندر اس کی ٹیم کی کیا پرفارمنس رہی؟ ہر روز لوگ کہتے تھے کہ جی کپتان ہے، پرائم منسٹر ہے، روز اجلاس بلا کے بیٹھ جاتا ہے اور ٹیم پھر ہار جاتی ہے، اور اتنی بری پرفارمنس رہی اس دوران ہے. اب دیکھیں یہ اوورآل ایک مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے اور لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں کرکٹ کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں. اس کو ٹھیک کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس کوئی تفریح یا خوشیاں بچی کتنی ہیں. نہیں، ہم وہ سے نقوی صرف ایک کام کر لے، انڈیا کو راضی کر لے آنے پہ، خدا کی قسم ہیرو ہو جائیں گے. بالکل میں نعرے لگاؤں گا ان کے. لیکن چلے ہم نعرے لگا لیں گے تو آنے کی آتا ہے کہ ان کو کھیلنا بھی تو سکھایا. میرے کو ٹائم نہیں گیا یار، میں کسی سکھا سکتا. اب یہ دیکھیں کہ یہ لڑکے پرفارم بھی تو کریں. مطلب یہ کس قسم کی، ایک تو یہ پی ایس ایل کے دوران چھوٹی چھوٹی گراؤنڈز کی باؤنڈریز بنا لیتے ہیں اور شاٹ لگاتے ہیں، اور کیا لمبا چھکا. جب آسٹریلیا میں صحیح پچز کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، صحیح باؤنڈریز جو کہ کافی فٹ تک لمبے ہوتی ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارے میں تو اتنا اسٹیمنا ہی نہیں ہے، بھاگا ان سے جاتا نہیں ہے. اینی ویز یہ کام تو سارے اس کے کرنے والے ہیں. لیکن پروگرام کے لاسٹ میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہ کہ پی ٹی آئی کے دور میں ایک پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا پنجاب کے اندر کہ ہر ایم این اے جو ہے وہ اپنی جورسڈکشن میں ایک سپورٹس کمپلیکس بنائے گا. اس کی بنیاد، اس کا ڈھانچہ کھڑا کیا گیا، لیکن آج تک وہ بنجر پڑا ہوا ہے اور یہ ابھی کی گورنمنٹ یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کوئی کام اس پر نہیں ہو رہا. بڑی مہربانی اس پر کام کریں، کیونکہ کوئی بھی کسی بھی حکومت کا پروجیکٹ ہو، فائدہ عوام کو ہوگا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.